26वें और 27वें पारे का खुलासा आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला इब्तदा में इरशाद फरमाता है, मा खलक़ना समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। फरमाया हमने ज़मीन और आसमान में जो कुछ पैदा किया वो हक़ के साथ पैदा किया। यानी कोई ये कहे कि इसकी जगह ये होना चाहिए था, या जैसे हमारे यहाँ शिकवे चलते हैं ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें आखिर ऐसा क्यों बनाया कि हम गुनाह करते हैं, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो जितना शिकवे में बंदा देर लगा देता है और बहुत ज़्यादा वक्त लगाकर शिकवे शिकायत करता रहता है, उलमा फरमाते हैं इतनी देर वो अल्लाह तबारक व तआला के हम्द बयान कर दे, अल्लाह फिर राज़ी हो जाए उससे। तो बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी के शिकवे लेके और एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाएं, और जो पास आने वाला है, चाहे दोस्त है, यार है, संगी है, बेली है, ख़वातीन में भी ये मसाइल होते हैं कि अपनी सहेलियाँ वगैरह बैठी हों, तो इस तरह से शिकवे शिकायत अल्लाह ताला ने ये यूँ किया, फ़लाँ के साथ देखो उसको माज़ूर पैदा कर दिया। अल्लाह को अस्तग़फ़िरुल्लाह, शिकवों की लिस्ट ख़त्म करें और अल्लाह के हामद की लिस्ट शुरू कर दें। पता चले सुबह से शाम तक कितनी लिस्ट बनी है, कभी सुबहान अल्लाह कहा, कभी माशा अल्लाह कहा, कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाता है जब मेरी बारगाह का शुक्र किया जाए, मेरी नेमतों का तज़किरा किया जाए, मेरी हामद की जाए, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मैं मज़ीद नेमतों से मालामाल कर देता हूँ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला खुश हो। इसलिए हमें उसकी नेमतों का शुक्र गुजार रहना चाहिए। अल्लाह ताला आगे साथ फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले थोड़ा इसी तरह का मजमून था लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ था, यहाँ पे थोड़ा उससे मज़ीद मुख्तलिफ फरमाया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर इस पर डट जाते हैं, इस जुमले में देखें कैसी गहराई है। वो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, ये तो सारे ही कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान यही कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कहते हैं, लेकिन डटते नहीं है। डटना कुछ और है। ये जो अल्लाह फरमा रहे हैं ना सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस्तकामत इख्तियार करते हैं, डट जाते हैं, यानी अपने नज़रिया पे सौदाबाजी नहीं करते, अपनी ज़मीर का सौदा नहीं करते। किसी मैदान में कोई उनको ख़रीदना चाहे तो न दुनिया की दौलत उन्हें ख़रीद सकती है, न शोहरत ख़रीद सकती है, न उनको जो है वो टीवी चैनल ख़रीद सकता है कि हम आपकी फ़ोटो लगा देंगे अखबार में, हम आपकी वीडियो बना के चढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। क्या बदर के मकाम हमारे सामने नहीं है? ओहद के मकाम हमारे सामने नहीं है? क्या करबला का मैदान हमारे सामने नहीं है? करबला वाले या बदर वाले या दीगर ओहद वाले या जंग हुनैन देख लें, ग़ज़वा खंदक देख लें, जहां देखेंगे हक वाले डटे हुए नजर आएंगे इस्तकामत के साथ। और सिर्फ मैदान जंग में नहीं कि लड़ते हुए डर जाएंगे, नहीं, बल्कि आप अपने घर में और शैतान लड़ाई कर रहा है आपसे। बिल्कुल अभी आप रोज़ा रख के जनाब नींद आई है और शदीद नींद आई हुई है कि जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। रुमाया इन्होंने जब कहा था ना कि अल्लाह हमारा रब है, तो सुम्मा इस्तक़ामू, डटना था, और डट गए तो नींद को ख़त्म किया, नींद को मात दी, रुकावटें ख़त्म करके मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गए, अल्लाह की बारगाह सजदा करने के लिए आ गए। रुमाया ये है तुम्हारा जहाज, ये है तुम्हारी इस्तक़ामत। इसी तरह दुनिया के और दीन के हज़ार मसाइल हैं। वो तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। खड्डू और जब की वजह से वो गाड़ी को वापस नहीं पलटा के ले आता, क्योंकि आगे खड्डा है, लिहाजा में गाड़ी वापस कर दो, फिर मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तो दीन के रास्ते में तुम्हें फूलों की सेज नहीं मिलेगी, कांटों का रास्ता है, कांटों का रास्ता है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जब डूब के जाना है तो फिर इसमें बड़े गोते भी खाने पड़ेंगे, आप थकेंगे भी सही, आपके बाजू थकेंगे, आपके पाँव थकेंगे। तो मैं कामयाबी के साथ हमकिनार वही होगा जो चलता रहेगा। और इस पर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट जाते हैं, जो मंजिल पर बाहर सूरज जाते हैं। क्या मेरे और आपके सामने हमारे बुजुर्गों की मिसालें नहीं है कि वो डटे रहे आखिरी दम तक? हमने देखा कि वो मर गए लेकिन मैदान जहाद में रहे। अच्छा, अगर नमाज का मसला था तो हमने ऐसे लोग देखे कि वो लेटे हुए नमाज पढ़ रहे थे, चाहे 2 दिन बाद वो मर ही गए, लेकिन 2 दिन पहले आप गवाही देते हैं जी वो लेटे हुए भी जो है इशारे से भी नमाज पढ़ ही रहे थे। ये है इस्तक़ामत, ये है डट जाना। फरमाया जब बंदा डट जाता है, इस्तकामत इख्तियार, गलत बात पे डटने की यहाँ बात नहीं हो रही, सीधी बात पे डटने की बात हो रही है। डट जाता है तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसे कोई खौफ होता है, ना वो कभी गम में आता है। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ये जुमला दीन पर चलने वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जो लोग दीन पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं उनके लिए ये कुरान पाक के जुमले
سنہری الفاظ ہیں، گولڈن ورڈز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اوے مومنو جو دین پر چلنے والے ہو نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین داری کے رستے پہ چلتے رہو گے اور اس دین کی اشاعت میں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں اور اس کو سمجھنے میں میری مدد کرو گے، یعنی لوگوں تک پہنچاتے رہو گے، تو ینصرکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا، پھر خزانے غیب سے تمہیں عطا کروں گا، تمہارا کام چلنا ہوگا، آگے کام بنا دینا میرا کام ہوگا۔ پھر آگے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا۔ حضور کس سے ڈراتے ہیں؟ جہنم سے ڈراتے ہیں، جہنم والے کام نہ کرو ورنہ جہنم ملے گی، بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اور حضور کس چیز کی خوشخبری سناتے ہیں؟ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اگر یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لتؤمنوا، اللہ نے کیوں بھیجا حضور کو بشیر بنا کے، کیوں بھیجا نذیر بنا کے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی دوسرا ترجمہ یہ بنے گا اللہ اور اس کے رسول کو مانو۔ فرمایا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ اللہ اور رسول کو مانے اور اس کی تعظیم اور توقیر کرے۔ یہ انگوٹھی چومنا اس آیت سے ثابت، تعظیم اور توقیر۔ تعظیم کا ترجمہ کریں کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کا ترجمہ 5 ٹائم نماز تو نہیں ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے، صدقات و خیرات تو نہیں ہے۔ تعظیم کا کوئی ترجمہ کرے، تعظیم کا یہی ترجمہ بنتا ہے کہ حضور کا نام آئے تو کوئی بھی روپ اختیار کر کے تعظیم کر لے، بس جو شریعت میں منع نہ ہو، بس ہر وہ طریقہ اپناؤ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کہ جس طریقے کو اللہ اور رسول منع نہیں فرماتے۔ تو اب یہ جو انگوٹھے چومنا ہے نا، یہ کسی نے منع کیا قرآن میں یا حدیث میں؟ بالکل نہیں منع کیا، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اور اذان دیتے ہوئے حضرت بلال، یہ شامی شریف میں فتاوی شامی میں لکھا ہے، جسے آپ نے پرائے سارے اپنے مدرسوں میں پڑھاتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال کے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان دینے کے وقت انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیے۔ بعد میں صحابہ سے حضور نے پوچھا میرے غلاموں تم نے دیکھا ہے میرے صدیق نے کیا کیا؟ نواں کام کیا تھا نا، یہ دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے مگر یہ سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے اس نے میری محبت کی وجہ سے کیا ہے، اور جو ایسے کرے گا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی پارے میں آگے چل کر جو ادب بتایا نا سورہ حجرات میں، سبحان اللہ العظیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اور یہ آمنو سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے، حالانکہ وہ جو ادب کرتے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ اکبر۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں، حبط کر دیے جائیں، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے۔ علماء نے اس پر بڑی بحث کی ہے کہ یہ کیا وجہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، یہ کیوں بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہوگا؟ شعور تو دینا چاہیے نا، پتہ تو چلنا چاہیے تاکہ توبہ کر لے بندہ۔ علماء فرماتے ہیں رب کو اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ان سے بیعت لی۔ بیعت جانتے ہیں نا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، بالکل جی ہم جو ہے نا بدلہ لیں گے، ایک ہاتھ آیا، دوسرا آیا، تیسرا، کتنے سے صحابہ تھے؟ سب نے باری باری ایسے ہاتھ رکھے۔ یار کیا منظر ہے، صدقے جائیں ان صحابہ اکرام کے اور آقا کریم کی اداؤں کے۔ قرآن پاک ہے اور صبح قیامت تک یہ ڈنکے بجتے رہیں گے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ ہاتھ رکھتے جاتے تھے، ہاتھ رکھتے، اور اللہ فرماتا جاتا تھا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ان کے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے، اس مدینے والے ہاتھ کے کیا کہنے ہیں؟ اور ان ہاتھوں پر صحابہ بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا ہاتھ، اور صحابہ پر ہمارا ہاتھ، ہائے ہائے ہائے، صحابہ پر ہمارا ہاتھ، تو تلے ہاتھ رکھا ہے تو سب کے اوپر میرا ہے، یہ میرے سائے میں بھی رہتے ہیں، تیری رحمت کے سائے میں بھی رہتے ہیں۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی، سب سے راضی ہو گیا۔ ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے نام مت بگاڑو، بعض اوقات بلا، بلو، کالا، ہے نا، اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نام مت بگاڑو، جو نام رکھے گئے ہیں سونے اور پیارے نام رکھو اور ساری زندگی انہی ناموں سے پکارو۔ پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو پیدا کرنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں عبادت کی کیا تعریف ہے؟ مختصر تعریف اپنے ذہنوں میں رکھیے، ہمیشہ یاد رہے گی آپ کو۔ جس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرے تو اپنی طرف سے نہیں کرتا، ہوائے نفس سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ تحریم نازل ہوئی نا، تو اس میں کیا ہے؟ اس کی آیات پڑھ کر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیے جی حضور کی مرضی نہیں چلتی، حضور کی مرضی چلتی تو اللہ کیوں فرماتا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ حلال کرتا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو شاید حرام کیا تھا وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا تھا، اس لیے چپ کر مہر علی اتھے جانی بورن دی۔ یہ ادب والے ہی ان آیتوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بے ادبوں کو ان آیات سے کبھی بھی صحیح معنی نہیں ملتے۔ آگے تھوڑا آگے چل کے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یار کرام کا حسن آپ دیکھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے معراج کی رات کیا باتیں ہوئی ہیں؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، محبوب ان کو بتاؤ میری جو بھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ کو نہیں بتانی، راز کی باتیں ہیں جو دو یاروں کے درمیان ہیں، جو دو دوستوں کے درمیان ہیں، جو محب و محبوب کے درمیان ہیں، جو خالق اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق کے درمیان ہے، اور وہ راز کی باتیں یہی تو علم غیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم غیب کس چیز؟ علم غیب ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہ تو دس نہ وہ گلاں کڑیاں سن جڑیاں اللہ رسول نو دسیاں تے باقی کسی نو نہیں دسیاں، یہی علم غیب ہے۔ اس آیت سے علم غیب مصطفیٰ ثابت ہے۔ آگے چلیے تو ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور قمر شق ہو گیا، یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں یہ جو چاند حضور نے اشارے سے دو ٹکڑے کیا تھا یہ وہ واقعہ ہے، حضور نے چاند دو ٹکڑے کیا ایسے انگلی۔ ابو جہل نے کہا تھا اور دیگر جو کفار تھے مل کی میٹنگ کی تھی کہ بھئی یہ جادوگر ہے، استغفر اللہ۔ آج کل وہ شب سرکار پھنسا ہوا ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں یہ میجک کرتا ہے، میجیشن ہے، لیکن وہ شب والے وہ کوئی جواب نہیں دے دے تو حضور تو فوراً جواب دیتا ہے، ہنج کڑا کے کاٹ دیتے۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے جی، جادو کرتا ہے، میں نہیں پتھر کلمہ پڑھ دے، یہ کچھ کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے۔ تو حضور نے اچھا جی کیا کریں کیا کریں؟ کہا جی ایسا کام کرتے ہیں کہ آسمان پر تو جادو چلتا ہی نہیں، آسمان کی کوئی بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو سیانہ تھا نا حبیب یمنی، اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے نا اس کے دو ٹکڑے کریں۔ اب جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کریں تو حضور نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا جی، میں کیوں کروں، تو میں آئیں چلتے ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے نہیں ہو گیا۔ یہ ہے وانشق القمر فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور بتاؤ نا پھر تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ ایک آنکھ کی، زبان کی، کان کی، کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کو وہ کہے جی آپ کے پاؤں کاٹنے اور آپ کی جو کروڑوں کی زمین ہے یہ ہم نے ہتھیانی ہے، تو آپ کہیں گے زمین لے لے پیر نہیں کٹنے۔ اس کا مطلب ہے رب نے ایک ایک عضو جو ہمیں عطا فرمایا ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے۔ اے کاش ہم اس قیمتی چیز کی حفاظت کریں جیسے رب نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی ہاتھ لگائے جو باوضو ہو، جو طہارت والا ہو، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مختلف درجات ہیں۔ اعلان نبوت حضور نے کیا تو اس وقت ایمان لائے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اعلان نبوت کے بعد جو ہجرت والے جو پہلے ہیں ان کا بڑا مقام ہے، پھر بعد والے ان کا اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر والوں کا ہے، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حاضر تھے ان کا ہے جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، پھر فتح مکہ کے بعد والے ہیں۔ آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جی بعد میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، نہیں ان کی بات نہیں، کلمہ جنہوں نے بعد میں پڑھا یا پہلے پڑھا، اللہ اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے بعد میں پڑھنے والے ہوں یا بالکل آخر میں کسی نے پڑھا ہے، کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا حشر کا دن ہوگا اور مومنوں کی شان یہ ہوگی، اللہ اکبر، دائیں بھی نور ہوگا، وہ چلتے ہوں گے تو بائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا۔ منافقوں کی یہ شان نہیں ہوگی، کس کی شان ہوگی؟ مومنوں کی، یعنی نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔